मैं घोंसले से गिरा ही छोटा सा था तो इसी शोबे में गिरा था। 60s में मेरा आगाज रेडियो से हुआ। ड्रामा था शाहीन एंड दैट वाज माय डेब्यू सीरियल पाकिस्तान टेलीविजन पे। मेरी पहली उर्दू फिल्म जो थी वो नज़र शबाब साहब की फिल्म थी। सर क्या वजह कि ज़्यादा आपको नेगेटिव रोल मिले और उससे ही आप फेमस हो गए? कभी हीरो आने का नहीं सोचा आपने? क्योंकि मैं डरा भी लेता हूँ, रुला भी लेता हूँ और हंसा भी लेता हूँ। पीटीवी में ड्रामा जो इजाद हमने किया, मैं हूँ पीटीवी। मेरे हम असरों में से हम सब हैं पीटीवी। मेरे घर में एक चेक आया 620 रुपए का। मैं हैरान हुआ कि भाई ये काहे का चेक है 620। सारी जिंदगी करके इजाद हमने किया, अरबों खरबों रुपया मेरे और मेरे हम असरों ने हमारे कामों पे मिला है आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलेराना और आज हम शोबिस के एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनका नाम ही उनकी पहचान है। आए उनसे बात करते हैं। जी वालेकुम। आप एक लेजेंड हैं पाकिस्तान का और आज मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं आपके साथ ऐसे आपके रूबरू बैठी आपसे बात कर रही हूँ। सर अपने कैरियर के बारे में कुछ बताएं। वैसे तो सारी दुनिया को पता है बट फिर भी। बेटे मैं एक खुली किताब हूँ इस मुल्क में। वो कहते हैं ना कि मैं घोंसले से गिरा ही छोटा सा था तो इसी शोबे में गिरा था। मैं 73 बरस का हो चुका हूँ और इसमें से 63 बरस हो गए मुझे प्रैक्टिकली इस शोबिज़ की जितनी भी असनाफ है मैंने सब पे काम किया। 60s में मेरा आगाज़ रेडियो से हुआ। रेडियो पे ऑडियोग्राफी की जितनी भी असनाफ हैं, जो उम्र बढ़ती रही वो सारी की सारी पे मैंने काम किया और मेरे अल्लाह ने उन सब वेरिएशन में मुझे एक भरम भी दिया। लोग मेरी आवाज़ से शनाख्त कर लेते थे कि राशिद महमूद बोला करता। फिर उसके बाद जब ये जिस साल हमरा में स्थित हम बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल की बिल्डिंग्स आपको दिख रही, कुछ नहीं था यहाँ। टीवी तो था ही नहीं मेरे मुल्क में उस वक्त। तो ये थिएटर यहाँ एक छोटा सा 139 से 40 सीटों का था। हमने वहाँ से आगाज़ किया अपने स्टेज प्ले का। और ये स्टेज प्ले वो था जिसमें लेजेंड्स जो इस मुल्क हैं जिन्होंने दुनिया भर में शनाख्त बनाई और दुनिया को बताया कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान स्टेज के हवाले से, तो उनके साथ काम किया। फिर उसके बाद 80s में मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न पे मेरा जो हुआ ब्रेक थ्रू वो हुआ कराची से। सीखा मैंने सारा कुछ लाहौर से, लेकिन लाहौर वालों ने शायद उस पैमाने पाकिस्तान टेलीविज़न के कुछ और होंगे, मैं उन पर पूरा नहीं उतरता होंगे। मुझे कोई शिकवा ये गिला नहीं है, मैं गिले और शिकवे को कशकोल समझता हूँ। जब मेरा वक्त था, जब मुझे मौका मिला, मैंने करके दिखा दिया। तो सो मेरा इंट्रोडक्शन जो है स्क्रीन के हवाले से वो कराची से नसीम हिजाजी साहब का लिखा हुआ एक ड्रामा था शाहीन एंड दैट वाज माय डेब्यू सीरियल पाकिस्तान टेलीविज़न पे। उसमें मैंने किंग फर्डिनेंड का रोल किया था। मैं था और इस्माइल शाह पॉजिटिव रोल में था, मैं उसके नेगेटिव। वो दिन आज का दिन है। फिर ये स्क्रीन जो है ये मेरा ओढ़ना बिछोड़ना ही अल्लाह मियां ने कर दिया। उसके बाद मैंने इतना टेलीविज़न पे काम किया कि मुझे अपने ड्रामों की तादाद भी नहीं याद, सीरियल की भी नहीं याद, बल्कि दुनिया भर में जाना होता तो जिन लोगों को मेरा नाम याद नहीं होता वो मेरे किसी कैरेक्टर के हवाले से आवाज़ लगा के मुझे मुतवज्जो करते हैं और फिर मुझसे मिलते भी हैं। उसके बाद फिर फिल्म जो है, जब मेरी टेलीविज़न पे फेम हुई तो फिल्म वालों ने मुझे बुलाया। मेरी पहली उर्दू फिल्म जो थी वो नज़र शबाब साहब की फिल्म थी। सलमा आगा उन दिनों नई पाकिस्तान आई थी, मैं भी था उस फिल्म में। वो भी कमर्शियली एक हिट फिल्म साबित हुई। फिर उसके बाद पंजाबी फिल्में भी मुझे लिया गया। वो फिल्म जो थी वो उसके प्रोड्यूसर थे हमारे मुल्क का शोबिज़ का बहुत बड़ा नाम एजाज दुरानी साहब, हीर रांझा वाले जो रांझा बने थे वो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने बनाई थी वो फिल्म। उसमें उन्होंने मुझे नेगेटिव, मेरी वो फिल्म भी कमर्शियली हिट हो गई। तो सो उसके बाद ये सारे, अब इसके बाद कोई ऐसा और मजीद शोबा बचा नहीं था जिसमें, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये एक टेनोर जो है इस लम्हा मौजूद तक। मैं आज भी आपको रोज़ चैनल के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में दिखता हूँ, ड्रामों में भी दिखता हूँ, गुफ्तगू शरीफ मुज़ाकरों वाला जो होता है उसमें भी दिखता हूँ। तो इस तरह ये चल रहा है सारे का सारा सफ़र। सर क्या वजह कि ज़्यादा आपको नेगेटिव रोल मिले और उससे ही आप फेमस हो गए? कभी हीरो आने का नहीं सोचा आपने? मैं बेटा एक तो बचपन ही से बुजुर्ग था और मेरा ये बाल देख रहे हो, सफ़ेद बाल है। आप अभी भी हीरो हैं। मैं बचपन ही से बुजुर्ग था, मुझे जवानी का टेनोर होता नहीं। मेरी बेटा ग्रूमिंग जो है, मेरा स्कूल जिसमें मैंने ये सारा कुछ ये ऑब्जर्वेशन और सीखा और ग्रूम हुआ वो कैरेक्टर रोल्स थे।
میرے بال جو سفید اب نہیں ہے، یہ پچھلے 45 برس سے سفید ہوئے، میں نے رنگا ہی نہیں. جب میرے بال سفید ہوئے میں نے نہیں رنگا. تو اس طرح سے ہے نیگیٹو. مجھے یہ تاثر جو ہے موسٹلی جب لوگ مجھے بڑے احترام سے ملتے ہیں، حالانکہ نیگیٹو رولوں والوں کو تو منہ نہیں لگاتے. مجھے آپ نے فیل کیا ہوگا میں اس ملک کی جتنی بھی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، اب تو انٹرنیٹ اور کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، مختلف فورم، ان سب میں اس میری کمیونٹی میں واحد ہوں جو آپ کو دکھتا ہوں بلایا. تو مجھے کبھی کبھی فیل ہوتا ہے کہ ان کو لگا کہ نہیں یار یہ بھلا آدمی برے رول بہت اچھے کرتا ہے. لیکن بیٹا میں نے برے رولوں کے ساتھ چند ایسے ایکسکلوسیو پازیٹیو رول بھی کیے جو شاید اس ملک میں دوسرے لوگوں کے نصیب میں نہیں ہوئے. نمبر 1، سبحانی ویس اور محمد قوی خان صاحب نے میرے ملک میں مرزا غالب کا رول کیا. تیسرا فرد میں ہوں جس نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ مرزا غالب کا رول کیا، اور اب برسا برس سے جب ان کی برسی ہوتی ہے تو میرے والا ڈرامہ چلتا ہے. پھر میں نے اس ملک میں ایک امریکن ٹیم میں آ کے ایک فلم بایوگرافی کی شکل میں بنائی تھی ساغر صدیقی صاحب کی. وہ انہوں نے مجھے کاسٹ کیا تھا، میں نے وہ رول کیا. اسی طرح آپ بھی. لیکن اب آپ میرے نیگیٹو کم اور پازیٹیو، کیونکہ میں ڈرا بھی لیتا ہوں، رلا بھی لیتا ہوں اور ہنسا بھی لیتا ہوں، تو ایک بھرم ہے جو نپتا چلا جا رہا. آپ نے ریڈیو سے آغاز کیا، اس کے بعد پی ٹی وی سے. تو پی ٹی وی کے ساتھ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ بہت اچھا. پی ٹی وی پہ سب سے زیادہ پی ٹی وی میں ڈرامہ جو ایجاد ہم نے کیا. میں ہوں پی ٹی وی، میرے ہم اثروں میں سے ہم سب ہیں پی ٹی وی. لیکن اب ہمارے پی ٹی وی کی بربادیاں ایسے ہو گئی، اب کچھ نہیں ہوتا وہاں. اگر ہوتا تو دکھتا نا کہیں. اب کتنے برس ہو گئے کوئی ان کی پروڈکشن ہی کوئی نہیں ہوتی ہے. اسی طرح ہمارا ریڈیو وہ تھا جہاں سے ہمیں لفظوں کی حرمت سے آشنائی ملی. لفظوں کی جب حرمت سے آپ آشنا ہو جاتے پھر آپ کو لفظوں کا ہنر بھی اللہ میاں عطا کر دیتا. بولنے کا سلیقہ آتا ہے. ہم نے وہ سارا کچھ سیکھا، لیکن اب ریڈیو پہ بھی کچھ نہیں ہے، یہاں بھی کچھ نہیں ہے. تو ہماری منسٹری جو ہے کلچر اور انفارمیشن کی، وہ اب کچھ تھوڑے عرصے سے ایکٹیو ہوئی ہیں، کوشش کر رہی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اب بہتریاں ہوں گی، کچھ چینج کی طرف ہم جا رہے ہیں. لیکن بہت بربادیاں ہو چکی ہوئی ہیں، ان کو بڑا بولڈلی فزیکل امپلیمنٹ سے ان کو کرنا پڑے گا تو تب دور ہوں گی وہ. اچھا سر، آپ نے پی ٹی وی چھوڑنے کی وجہ؟ محرم کے دن تھے. مرثیہ جو ہے نا وہ آڈیوگرافی کی ایک ایسی فارم ہے جو ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے. اور پھر میر انیس کو ان کا مرثیہ پڑھنا وہ ہر بندہ آ کے نہیں پڑھ لے گا. بڑے بڑے نامور لوگ ہیں جنہوں نے اس کو مرثیہ خوانی کرتے ہیں. مجھے بلایا گیا، میں نے کیا، اور وہ ریپیٹ ہوا لگاتار محرم میں وہ جب میں نے کیا. اب میں جب اس طرح کے اسپرچل کاموں پہ جاتا ہوں تو میرے دل میں رتی بھر کو اکنامیکل انسینٹیو نہیں ہوتا. میں نے ساری زندگی آج بھی اس لڑائی کے بعد بھی پاکستان ٹیلی ویژن یا میرے ملک سے ریلیٹڈ جو مختلف موٹیویشنل یا انفارمیٹیو سلوگنز ہوتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں یار راشد آپ نے بولنے میں بولا تھا. میں نے کبھی ان سے پیسہ نہیں لیا. اب اس کا یہ ہوا میرے دل میں تھا ہی نہیں کہ اس کا، کیونکہ میں نے تو کانٹریکٹ وغیرہ کو سائن بائی نہیں کیا، زبان ہی گیا تھا اور کر کے تو آ گیا. میرے گھر میں ایک چیک آیا 620 روپے کا. میں حیران ہوا کہ بھائی یہ کاہے کا چیک ہے 620 کا؟ میں نے کیا کو سموسے کھا کے وہاں کنٹین سے آ گئے اور پیسے نہیں دے کے آئے، یا اس کے پیسے مانگ رہے ہیں یا دے رہے ہیں. تو پتہ لگا کہ یہ اس سے مرضی ہے. تو اس پہ میں ہرٹ ہوا. پھر میں نے شور مچایا. میرا شور جو ہے وہ بڑا انٹرنیشنل لیول پہ رجسٹر ہوا. مجھے دنیا کے، میرے ملک کے بڑے بڑے نامور لوگوں نے میرے اس کیتھارسس کو سیکنڈ کیا کہ آپ کا احتجاج یہ بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک اماؤنٹ جو بنتی ملنی چاہیے جو دوسروں کو ملتی وہ بھی بھیج دی مجھے. تو میں نے اس پہ ان کو کہا تھا کہ میں اب پی ٹی وی پہ کام نہیں کروں. ساری زندگی کر کے ایجاد ہم نے کیا، اربوں خربوں روپیہ میرے اور میرے ہم اثروں نے ہمارے کاموں پہ ملا ہے آپ کو، اور آپ ہمیں ڈگنیٹی اور وقار سے بھی وہ نہیں کرنا چاہ رہے. تو میں نے تو یہ اپنا اس کے تھارسس میں میرا حق تھا، مجھے کرنا چاہیے تھا. تو انہوں نے ایسی اس پہ چپ سادی کی. اس کے بعد آج تک انہوں نے مجھے بلایا نہیں اور میں گیا نہیں. تو اب یہ جو مختلف ارباب اختیار ہیں ان سے مختلف فورم پہ ملاقات رہتی ہے. تو دیکھیے اب کچھ ڈیسیژنز وہ لے رہے ہیں، کچھ بہتریوں کی طرف جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی دیکھو بیٹا ہماری شناخت ہمارا پاکستان ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب جو کچھ عرصے سے جو ہم جس حکومتوں میں، چاہے وہ انٹرم گورنمنٹس ہے، لیکن بہت اچھے کام کر رہے ہیں. میری تو دعا ہے
کہ نئے تجربے کرنے کی بجائے یہ جو انٹرم گورنمنٹ والے ہیں نا انہیں کو مستقل کر دو, مت کرو یہ الیکشن ویکشن کر کے پھر وہی سارے آنے جانے والے وہی آ جائیں گے, پھر وہی بربادیاں مل جل کے ہوں گی. تو آپ عمل کیے بغیر یہ خواب دیکھ رہے ہو کہ میری مرضی کی ریئیکٹ مجھے ملے گا, جو بیجا میں نے نہیں وہ کاٹیں گے کیسے میں. تو آپ کا عمل جو ہے وہی آپ کی جزا اور سزا پہ ہے. آپ نے اچھا کیا تو پازیٹیو ہی ہوگا. تو میری دعا ہے کہ ہم ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ سے اس ملک سے جڑ کے رہیں, اپنے لوگوں سے, اپنی ریلیجن سے, اپنی اقدار سے. سر آپ کو 50 سال بعد پرائڈ آف پرفارمنس ملا اور یہاں ہر دوسرے بندے کو 2-4 ڈراموں کے بعد ملتا ہے, کیا یہ ناانصافی نہیں ہوا کرے بیٹا؟ دیکھو پرائڈ آف پرفارمنس مینس کہ آپ کی پرفارمنس کا پرائڈ. میں سفید بالوں کے ساتھ آپ کو روز دکھتا ہوں چینلوں پہ, تو کیا میرے لیے میرا وہ پرائڈ لوگ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں دکھتا ہوں نا. تو سو گھس بیٹھ کے بیٹا ہر جگہ ہر ملک میں ہوتے ہیں اور ہر شعبے میں ہوتے ہیں. میرے ملک میں بھی سیاسی ایفیلیشن سے ڈگریاں مل جاتی ہیں, ایوارڈز ملتے ہیں. ایسے ایوارڈوں والے لوگ ہوتے ہیں ان کو جب یہ پرائڈ آف پرفارمنس مل جاتا پھر کام نہیں ملتا. اور جو سچ مچ کے ہوتے جن کو اصلی والا اللہ کی طرف سے اور ان کی کنٹریبیوشن پہ ملا ہوتا وہ اس کے بعد زیادہ ایکٹیو ہو جاتے. میری مثال ہے, ہم ساری زندگی دوسروں پہ نظر رکھے ہوئے, یہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے. مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا, مجھے کیا کرنا. جس ملک نے مجھے شناخت دی, مجھے سب کچھ دیا, ایوری تھنگ اس ملک کے حوالے سے مجھے ملی, تو میں نے اس کو کیا دیا. یہ ہم سب کے فرائض میں شامل ہے. موسٹلی سر یہی ہے کہ پاکستان کے فنکار اپنے آخری دنوں میں فنڈز مانگ رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ سے, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں آپ نے ساری زندگی کام کیا, کمایا, پر آپ کے اپنے لیے ہی آپ کے پاس نہیں بچتا. دیکھو بیٹا مجھے میری بیماری آپ کے علم میں سارے ویورز جانتے ہیں. چوتھی بار اب بڑا ہارڈ اٹیک تھا میرا. پچھلے 3 بار جو میں لاکھوں روپے اس پہ میرے پاس تھا, میں اب کی بار جو کیا میرے بچوں نے مل کے میرے ساتھ میں نے کیا, لاکھوں روپے میں لگا چکا تھا. جب ارباب اختیار کو میں بڑا مشکور ہوں اپنے انفارمیشن اور کلچر کے منسٹر عامر میر صاحب کا. سب سے پہلا فون اس میرے کہ میں اس کیفیت میں ہوں تو میں کہاں جاؤں, تو انہوں نے تو پھر میں نے جو میرا علاج کا جتنا بھی خرچہ ورچہ تھا وہ سارا حکومت نے کیا, تو ڈگنیٹی وقار سے کیا. میں یہ جو ملتے ہیں چندے اور خیرات اس طرح نہیں, جو آپ کے ٹیلنٹ ہے, جن کی پروفائل ہے, جن کی شناخت ہے, اور جو لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے, آپ ان کو اگر کوئی رقم دیتے ہو یہ ان کے کوئی احسان یا وہ نہیں کرتے ہو, آپ نے ان کو ایک اعزازیہ کے طور پہ وہ سارا کچھ دو نا ان کو, یہ چندوں مندوں کا نہیں. تو وہ اب کچھ اس طرح کی روٹین ہو گئی ہے, تو بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہم. اللہ بہتر کرے گا. وہ کیا شعر ہے کہ ہمیں خبر ہے ہم ہیں چراغ آخر شب, ہمارے بعد اندھیرا نہیں اجالا ہے انشاءاللہ. آخری آپ سے سوال یہ ہے کہ آنے والی نیو جنریشن کو, ایکٹرز کو, فنکاروں کو آپ کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ دیکھو بیٹا ہر بندہ جو ہے نا, جبلت ہے انسان کی کہ میں شناخت کے جو مجھے پہچانا چاہیے کہ میں کون ہوں. اس کے لیے بچہ سب سے پہلے اس ہر ہیومن بینگ کو پہلے اپنے اندر وہ سکل ڈسکور کرنی چاہیے کہ میرے میں کیا رب نے ایک ایکسٹرا ایک ایسا خوبی رکھی ہوئی جو شاید دوسروں میں نہیں, اور میں کسی اس روٹ پہ میں پینٹر بن سکتا ہوں, میں سنگر بن سکتا ہوں, میں ایکٹر بن سکتا ہوں, میں لکھاری بن سکتا ہوں. وہ ڈسکوری جب ہو جاتی ہے, جو ڈسکور کر لیتا اپنی اسکل کو, وہ پھر بھٹکتا نہیں ہے بیٹا. وہ پھر ایک ٹارگٹ بناتا ہے, ایک منزل بناتا, اور پھر اس مومنٹم کو ایک گریجولی اس تیز رفتاری میں بھی اس نے رفتار بھی رکھتا ہے, اس نے اقدار بھی ملحوظ خاطر رکھتا ہے, پھر نکلتا. میری بچوں سے یہی ہے کہ پہلے اپنے اندر اپنی اسکل ڈسکور کرو, پھر اپنا ٹارگٹ بناؤ, اور اس ٹارگٹ میں یہ جو پریکاشنز میں نے ابھی کہے ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھ کے نکلو گے تو آپ بڑی ڈگنیٹی وقار سے اپنے ٹارگٹ پہ پہنچو. ہم نے بات کی پاکستان کے لیجنڈ کے ساتھ, انہوں نے ہمیں ایڈوائز کیا. زندگی رہی تو دوبارہ ملیں گے اور سر سے ملاقات کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.